अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान आज पाकिस्तान के दौरे पर हैं। बड़ा अहम ये दौरा है। वज़ारत ख़ारिजा का भी उन्होंने विज़िट किया है और वज़ीर आज़म साहब से भी उनकी मुलाकात जो है वो तय है। और जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें भी बड़ी अहम बातें आई हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पिछले एक महीने में जो हमारे ताल्लुकात में जो तातुल रहा, कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए, उनकी वजह से चीज़ें जो हैं काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन उसको बरवक्त और बड़े दानिशमंदाना तरीक़े से पाकिस्तान ने जिस तरह से उसको टैकल किया, फ़ौरी तौर पर इन चीज़ों को संभाल लिया गया और वो राब्ते जो हैं वो दोबारा बहाल हो गए। और हमें ये बताया गया था कि आज के दिन जो है वो उनका दौरा होगा ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का। अब जो ये तो एक बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है कि फ़ौरी तौर पर चीज़ों को बेहतर तरीके से डील किया जा रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान और ईरान बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं, तारीख़ी ताल्लुकात हैं। उसके अलावा भी हम सकाफ़त भी हमारी एक है और फिर हम अपने ट्रेड और दीगर जो टाइज़ हैं उनमें हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये अक्लमंदी का तकाज़ा नहीं था कि चीज़ों को मज़ीद ख़राब किया जाता। तो उससे बाहर जब निकले हैं, अब आज की जो मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी बहुत अहम है। और इस मौके पर जलील अब्बास जिलानी साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी जो है वो दोनों ममालिक का एक मुश्तरका मसला है और इसको ख़त्म करने के लिए एक मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी और इसके हवाले से काम किया जाएगा। और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने भी कहा कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है वो भी हमारे लिए मुक़द्दम है और हम नहीं चाहते कि किसी सूरत भी हमारे जो दोनों बरादराना ममालिक के ताल्लुकात हैं वो इन चीज़ों की वजह से ख़राब हों, तो इन पर हम काम करना चाहते हैं। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को वसअत देने की बात की गई है, मौशी सरगर्मियों के फ़रोग़ की बात की गई है और ये बहुत अहम है ये सारी चीज़ें। बहरहाल इटसेल्फ ये आज का जो विज़िट है ये बहुत अहम है और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब और डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ साथ रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों बड़े माहिर तज्ज़ियाकार हैं, मारूफ़ तज्ज़ियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और मैं ये चाहूँगी कि ज़रा साफ़ी साहब आप थोड़ा सा आगाज़ कर दीजिएगा कि आज की एक तो ये डेवलपमेंट बहुत अहम है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहुत सारी दुश्मन क़ुव्वतें और वो लोग, वो ममालिक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोशिशें करते हैं, बरसर पेकार रहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा अहम जवाब है। लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया गया है कि दहशतगर्दी हमारा मुश्तरका मसला है और इसको हल करना ज़रूरी है, कोई लाहे अमल बनाना है ताकि मुस्तक़बिल में हमारे मामलात जो हैं वो ख़राब ना हों। जी शुक्रिया नाहिद। देखिए ये ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद इन हालात में बज़ाहिर ख़ुद एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती किस कदर पुख्ता है। और कल ही की बात है जब पाकिस्तानी 2 दिन पहले की बात है जब पाकिस्तानी सफ़ीर तेहरान में ईरानी सदर को अपने असनाद पेश कर रहे थे, तो उस वक्त ईरानी सदर ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान के दुश्मन ईरान के दुश्मन है और ईरान के दुश्मन ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उनको कोई अच्छा नहीं समझते, हमारी उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। और यही बात आज ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर दोहराई है। जो सबसे अहम बात मुझे लगी है कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ये बात तस्लीम की है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को बिगाड़ने में एक तीसरा मुल्क मुलव्वस है, चूँकि वो सफारती लबो लहजे के हामिल एक सीजनल डिप्लोमेट है, तो उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज था और ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है कि बलूचिस्तान की सरज़मीन और जो वाक़यात हालिया हुए हैं उसमें हमारे जो अज़ली दुश्मन है उससे ये बात खाली नहीं है। और इसकी तस्दीक करना ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से, तो ये एक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक बड़ी दलील और उसकी तौसीक़ है। एक बात। दूसरी बात जो आपने इब्तिदाइया में कहा कि ईरान और पाकिस्तान का मज़हबी रिश्ता है, पड़ोसियों का एक अच्छा रिश्ता है, फ़रहंगी तौर पर हम एक साथ जुड़े हुए हैं, तमद्दुन के लिहाज से हम एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं।
تو ان رشتوں کو اس طرح آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا. اور ویسی آج ایرانی فارن منسٹر نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کسی قسم کا کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے اور دہشت گردی دونوں ممالک کا یکساں مسئلہ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ بات حافظ صاحب کے ساتھ اس معاملے پہ مزید اچھی معلومات ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن مجھے جو اچھی بات لگی کہ دہشت گردی کے خلاف دونوں ممالک نے مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنے پر زور دیا ہے اور یہ بات قرار دی ہے کہ جو دہشت گرد چاہے ایران میں کارروائی کرے چاہے پاکستان میں کارروائی کرے، دونوں پاکستان کی دوستی کے دشمن ہے، لہٰذا ہمارا دشمن مشترک اور ہمارا دوست بھی مشترک ہے. تو یہ ایک اچھا پیغام ہے. پاکستان نے کھلے دل سے یہ بدمزگی کے جو واقعات ہوئے اس کے باوجود ایرانی مہمان کو بڑی خوش دلی سے ریسیو کیا ہے، ان کو خوش آمدید کہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور ایران کی دوستی کا سفر ماضی کی طرح جو ہے وہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے جب فوری طور پر چیزوں کو ڈیل کیا گیا، اس کو کوشش کی گئی کہ ہم حالات کو بہتر کریں، نارمل کریں، کہ اس کے بعد ہمیں ہوم ورک کرنا ہوگا. اس طرح سے چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں، ہمیں اس پر مزید کام کرنا ہوگا، چاہے وہ بارڈر مینجمنٹ کی بات ہو یا دیگر ہمیں اقدامات دہشت گردی کے خلاف اٹھانے پڑیں گے. تو آج کے وزٹ میں اوبویسلی یہ ساری چیزیں زیر بحث بھی رہی ہیں اور اس پر یقیناً کوئی لاہ عمل بنایا بھی گیا ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، جو ہمارے ترک دوست ہیں نا، ہم ان کے پاس جائیں یا وہ ہمارے پاس ایرانی آئیں، میں ترکوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا تو یہ بھی ہمارا دوست تو وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ 2 states 1 nation. اوکے. تو آج یہی بات ایرانی وزیر خارجہ نے کہی، 2 states 1 nation. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مفادات مشترکہ ہیں، ہماری خوشی اور غم مشترکہ ہے، اور ہمیں اس دنیا میں اگر سر اٹھا کے جینا ہے اور اپنی عزت کے ساتھ رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی بھی مشترکہ ہوگی. ٹھیک ہے. اگر کوئی 2 قومیں یا 2 ممالک اتنے قریب ہوں اور ان کے درمیان اس قدر ہم آہنگی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگوں کے، اور کئی ہو سکتا ہے پڑوس میں بھی کچھ بکھرے ہوئے لوگ ہوں جن کے سینے میں تکلیف ہوگی اس کی، اور اس کی تکلیف کی بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں ہے. یہ آپ کے ہاں اور یہ سر ڈھکی چھپی باتیں بھی نہیں ہیں. بالکل نہیں. دیکھیں، اگر آپ کے ہاں اکنامک کوریڈور آتا ہے، اگر آپ گوادر کو ڈیولپ کرتے ہیں تو کیوں کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور وہ جا کے کہتا ہے جی آئیے ایران، ہم آپ کا فلاں پورٹ ڈیولپ کرتے ہیں. کیوں؟ اچھا، یہ جانتے بوجھتے کہ جو جغرافیہ آپ کے گوادر کا ہے وہ نہیں ہے چابہار کا، وہ بالکل نہیں ہے. وہ آپ کو اوپننگ صرف آذربائیجان تک دیتا ہے. اس کے باوجود اس کا مطلب کیا ہے؟ رفٹ کریٹ کرنا. تو جو اطمینان کی بات یہ ہے کہ خود ایران نے پاکستان سے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ گوادر میں، ہم آپ کے ساتھ اکنامک کوریڈور میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرارت کرنے والے ایلیمنٹس ہیں وہ ان کو انہوں نے جواب دے دیا ڈپلومیٹیکلی. اگر آپ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے قربت کے ساتھ آتے ہیں تو یہ جواب ہے ان کا. تو اس پر ایک اطمینان کا پہلو ہم دونوں کے لیے تو ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جنہیں اس پہ پرابلم ہے. لہٰذا آپ کو واقعات نظر آئے، بڑے افسوسناک واقعات نظر آئے، اور وہ آپ ان کا جو ہے نا فٹ پرنٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے ہمارے دشمن کا وہاں، جس سے پریشان ایران بھی ہے، ہم بھی ہیں، اور ہم اب یہ طے بھی کر لیا گیا ہے کہ ہم مشترکہ اسٹریٹجی کے تحت ان چیزوں سے نمٹیں گے. تو ہوپ فلی اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ خطے کو ہم محفوظ کر لیں گے اس سے. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، سر یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، جو معاملات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ اس کے پیچھے کچھ قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور وہ کون سی قوتیں ہیں ہم بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ سارا معاملہ کیا ہے. اب آج جو دہشت گردی کے خلاف میکانزم بنانے کی، ایک لاہ عمل بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کو میں چاہوں گی کہ ذرا تھوڑا سا آپ ہمیں تفصیل سے بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں ناہید، بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو واقعات ہوئے دونوں ملکوں میں بارڈر پر، جی، اس کے بعد پھر نان اسٹیٹ ایکٹر بھی ایکٹیو ہوئے،
اور دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ دونوں جانب جو ہیں وہ ہوئے، جس کے بعد دونوں ملکوں کی قیادت نے مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اچھی اور یہ بڑا ایک خوشگوار حیرت ہے اور مقام بھی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اس ماحول میں پاکستان آئے ہیں جب دونوں ملکوں کے تعلقات بحال ہوئے ہیں، اور تعلقات نہ صرف بحال ہوئے ہیں بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلے والے جو ہمارے رابطہ کاری تھی وہ مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے، اور یہ بڑی ضرورت بھی تھی، ایک سٹرونگ میسج بھی گیا ہے۔ یہ دیکھیں پاکستان اور ایران کے تعلقات صرف دو طرفہ تعلقات نہیں ہیں، بلکہ یہ خطے کی سیکیورٹی کی امن اور ترقی کی ضمانت بھی دیتے ہیں کہ جب دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں گے تو خطے میں سیکیورٹی کا ماحول بھی بہتر ہوگا، امن اور ترقی کے نئے راستے بھی کھلتے ہیں۔ آج جو دیکھیں، آج جو ہمارے فارن منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، 1 on 1 میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد مذاکرات جو ہوئے ہیں اس میں دونوں طرف کے ڈیلیگیشن ملے ہیں، پھر ایک پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ تمام میٹنگ جو ہوئی ہیں اس میں چند جو امور ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، معیشت کو بہتر بنانے کے حوالے سے، اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید فروغ کے حوالے سے، یہ تین جو ہے آسپیکٹ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جو انوائرمنٹ چل رہی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، اس کے لیے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک ہائی لیول میکنزم جو ہے تیار کیا جائے گا۔ ہمارے فارن منسٹر نے پریس کانفرنس میں اس کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں کہ یہ نیا میکنزم جو ہے ریسیپروکل بنیادوں پر ملا کرے گا، جو جس لائحہ عمل کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے گا سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے، اور خاص طور پر دہشت گردی جس نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہت خراب کر رکھا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے یہ ہائی لیول میکنزم جو ہے فارن منسٹر کی سطح پر جو بنے گا، اس میں ریسیپروکل بنیادوں پر ایک مرتبہ ایران میں اور ایک مرتبہ پاکستان میں میٹنگ ہوگی۔ اس کے بعد نچلی سطح پر اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ پاکستان میں تربت اور ایران میں زاہدان کے مقام پر لائزان آفیسر بنائے جائیں گے سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو یہ جو رابطہ کاری ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہم سیکیورٹی کے خدشات کو کم کریں گے، بلکہ ایک جامع لائحہ عمل کے تحت جو ہے دونوں ملک جو ہے جو نان سٹیٹ ایکٹرز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، دہشت گردی کی سرگرمیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ طور پر اتفاق بھی کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی دیکھیں اتفاق کیا کہ جو کراسنگ پوائنٹس ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان، ابھی تو ہم نے ایک پوائنٹ پر جو ہے بارڈر مارکیٹس ہم نے بنائی تھی اور 5، اب یہ اتفاق ہوا ہے کہ 5 مزید بارڈر مارکیٹس بنائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سمگلنگ کا خاتمہ ہوگا اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ڈاکومنٹڈ تجارت ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اس سے یہ ہے کہ روزگار کے نئے مواقع جو ہیں پاکستان اور ایران دونوں جانب یہ بڑھیں گے، تو دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں تجارتی شعبے میں اور معاشی شعبوں میں ان میں فروغ ملے گا، اور اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے عوام کو سہولتیں۔ پھر ایک بجلی کا ایک معاملہ جو ہے ہمارے بارڈر ایریا پر بہت ایک کروشل ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایران کی جانب سے ہمیں سستی بجلی فراہم ہوتی ہے، ہم گوادر تک یہ بجلی لے کر ابھی آئے ہیں، اب مزید ہم اس سے ایران سے بات چیت چل رہی۔ یہ وہ تمام امور ہیں جن کے ذریعے پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں ایک نئی جہت میں اور ایک نئے پہلو کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھا لیتے ہیں۔ جو ہم ٹریڈ والیوم کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہماری خواہش تھی کہ اس میں اضافہ ہو، اور اس سے پہلے جو پروجیکٹس ہم مل کر رہے ہیں، وہ گیس کا ہو یا بجلی کے، جس کی طرف اشارہ کیا حافظ صاحب نے، ان ساری چیزوں کو آپ مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ تعلقات معمول پہ آ گئے ہیں، یہ سب سے بڑی موسٹ امپورٹنٹ تو وہی تھا۔ اس کے بعد آپ جو اقتصادی سرگرمیوں کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ خطے میں امن کا قیام ہو۔ اس پہ بھی دونوں ممالک نے اتفاق کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف سرحد کے آر پار جو ہے مشترکہ حکمت عملی کے تحت مستقبل میں کام کیا جائے گا، اور ماضی میں بھی پاکستان کی ملٹری کی سطح پہ اور ایرانی ملٹری کی سطح پہ بہت قریبی لیزان رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، اور انفنٹریشن کے حوالے سے جو دہشت گرد آ جاتے ہیں پاک ایران سرحد کو جو استعمال کرتے ہیں، مختلف باقی جو غیر قانونی کام وہاں پہ ہوتے ہیں، اسمگلنگ کے حوالے سے پوری ہمارے دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک رابطہ کاری موجود ہے۔ اور سمندری حدود میں آپ جانتی ہے کہ ایران
وہ پہلا ملک تھا جس کے ساتھ پاکستان نے نیول ایکسرسائزز کا آغاز کیا تھا، اور ابھی جو پچھلے ہفتے جو ناخوشگوار واقعات جو پیش آئے تھے اس دوران بھی پاکستان اور ایران کے نیول مشق جو تھی وہ سمندر میں جاری تھی. تو یہ ایک جو اس وقت بحالی ہوئی ہے تعلقات کی، تو یہ جب امن قائم ہوگا، جو جن فورم کا حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا اور مزید اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت پہ زور دیا گیا ہے اور ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ ان رابطوں کو مزید وسعت دی جائے گی، تو مجھے تو یقین ہے کہ جب سیکیورٹی بحال ہوگی تو خود بخود اکنامک سرگرمیاں وہ اس علاقے میں ضرور آئیں گی، اور جو کراسنگ پوائنٹ میں اضافہ ہوگا، جو اسمگلنگ کا خاتمہ ہوگا، ڈاکومنٹڈ اور قانونی تجارت میں جب اضافہ ہوگا تو اس میں دونوں جانب کو فائدہ حاصل ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب جو دنیا سمجھ رہی تھی کہ شاید ایران اور پاکستان کے درمیان ایک اور تنازع جو ہے اس خطے میں، جو ہماری دشمن قوتیں تھے وہ اس انتظار میں تھی کہ ایک اور تنازع پیدا ہو جائے گا، لیکن وہ تنازع بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان نے اقتصادی اور سفارتی تعلقات کو مزید بڑھانے پہ زور دیا ہے. تو یہ دونوں باتیں دونوں ممالک کے لیے انتہائی اہم ہے، اور ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ آنے والے دن میں پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات بھی اچھے ہوں گے، مزید بڑھیں گے، اور جو حافظ صاحب اور آپ فرما رہی ہے کہ ثقافتی اور تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ ہم امید کرتے ہیں، اور اس کے لیے فضا جو ہے اس دورے کے بعد ہمیں سازگار بھی دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے سر، ڈاکٹر صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ ایک تو دونوں طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، اور جو حالات بدقسمتی سے ہم نے دیکھا پچھلے دنوں رہے، اس کے بعد جو ایک پازیٹیو ایفرٹس ہمیں نظر آئیں دونوں طرف سے، کیا سجیشنز ہیں آپ کی؟ جو ہم کر رہے ہیں سفیشینٹ ہے یا اس پہ ہمیں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی؟ یہ بہت حد تک کافی ہے، لیکن اگر جیسے جیسے آپ مفادات بڑھا دیتے ہیں نا، ویسے ویسے انٹرسٹ بڑھ جاتے ہیں، اور پھر جو آپ کے یہاں کچھ جگہ پا کے گھس جاتا ہے شیطان دو بندوں کے درمیان، وہ نہیں گھس پاتا. مثلا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم آذربائیجان جائیں تو وہاں 2 سکسیس سٹوریز وہاں ان کا ذکر کرتے ہیں پاکستان اور آذری. وہ یہ ہے کہ ہماری سکسیس سٹوری یہ ہے کہ ہماری اکنامی بہت اچھی ہو گئی، اور جہاں ہم کنواں کھودتے ہیں گیس نکل آتی ہے یا تیل نکل آتا ہے. آپ نے دہشت گردی کو کمبیٹ کیا. تو اسی طرح سے آذربائیجان ہو، ایران ہو، ہمیں ان کی اس ایکسپرٹی سے تیل اور گیس کی جو ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اور یہ اگر ہم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کا انویسٹمنٹ آئے گا، ان کا بھی انٹرسٹ اس میں بڑھے گا، ہمارا تو معیشت بہتر ہوگی. اس طرح کے پروجیکٹس اور آئیڈینٹیفائی کر کے. کیا کچھ چیلنجز ہیں یا ڈویبل ہیں یہ ساری چیزیں؟ اس پہ ہم کر سکتے ہیں؟ صرف ول کی بات ہے یا کچھ اور چیزیں ذرا لمبے پروجیکٹ ہوتے ہیں، کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، جب آپ مل جاتے ہیں ظاہر بجٹ بہت تو پھر ہو جاتا ہے، کر سکتے ہیں. آج ناہید جو میٹنگز ہوئی ہیں دونوں فارن منسٹرز کی، اس میں کچھ نئے شعبے بھی انہوں نے کھولے ہیں. اس میں دیکھیں اسپیشلی انہوں نے کہا ہے کہ انرجی اس میں وسعت دینی چاہیے تعلقات میں. نمبر 2 انہوں نے آئی ٹی کی بات کی ہے. نمبر 3 ایگریکلچر کی بات کی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ وہ نئے شعبے ہیں جس پر ہم تعلقات کو وسعت دے سکتے ہیں، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں. اب یہ بھی طے کیا ہے کہ اس حوالے سے ٹورزم ایک اور چوتھا شعبہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹورزم دونوں ملکوں کے درمیان بڑھنا چاہیے. اور دونوں ملکوں کے درمیان دیکھیں مذہبی ٹورزم بڑھنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، وسیع امکانات ہیں. تو یہ کچھ نئے شعبے جو ہیں، نئے ایونیوز کھلنے جا رہے ہیں پاکستان ایران کے تعلق. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایرانی قیادت کی جانب سے جو ہمیں میسج ملا ہے، دیکھیں ایک تو پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی ان کی میٹنگ ہوئی ہے جب پاکستانی مدثر جو ٹیپو ہیں ہمارے ایمبیسڈر اسناد سفارت، اس میں انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے پاکستان کے ساتھ کسی صورت اپنے تعلقات خراب نہیں ہونے دے گا. یہ بڑا عزم ہے. آج جو ہے ایرانی وزیر خارجہ بولے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے. دیکھیں یہ بات جو ہے ایرانی قیادت کی جانب سے پاکستان کے لیے کہی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک نہایت حوصلہ افزا امر ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اب مزید بہتری کی جانب
اور مزید وسعت کی جانب گامزن ہوں گے۔ اس سے آگے ہم جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک نئے دور کا آغاز جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں شاید جس کا پہلے آپ کو آئیڈیا تو ہوگا لیکن کس حد تک چیزیں جا سکتی ہیں شاید اس کا ادراک نہیں ہوگا، لیکن اس ایپیسوڈ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سے یہ ظاہر ہوا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، دہشت گردی کو کنٹرول کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی سیکیورٹی بہت مقدم ہے۔ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو یقیناً جب اس پر کام زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا تو باقی چیزیں باقی آسان ہیں، وہ اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ہمیشہ سے بات کرتے تھے پاکستان کی سیاست میں یا جب انتخابی عمل شروع ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں لوگوں میں کوئی بہت زیادہ اتنی انڈرسٹینڈنگ بہتر نہیں تھی کہ مینیفیسٹو بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شاید آج سے 4-5 سال پہلے تک لوگ بہت زیادہ اس کو فوکس نہیں کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ یہ ایک بڑا خوشائن چیز سامنے آئی ہے کہ نہ صرف تمام جماعتوں نے اس کو فوکس کیا ہے، مینیفیسٹو پہلے بھی دیتے تھے، لیکن اب جس طرح سے اس پر کام کیا گیا ہے اور جو چیزیں اس میں ہمیں نظر آئی ہیں اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے، اور چونکہ عوام میں بھی زیادہ شعور اور بیداری نظر آ رہی ہے، وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس جماعت کا منشور کیا ہے، اس میں نوجوانوں کے لیے کیا ہے، اس میں دوسرے طبقے کے لیے، اس میں خواتین کے لیے جو دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے اور کس طرح سے یہ چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر مجھے ڈسکس کرنا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور ناظرین ابھی ہم بات کریں گے مینیفیسٹوز کے حوالے سے، ابھی جو انتخابی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو منشور سامنے آ رہے ہیں، کچھ چیزیں تو اس میں ہمیں سب کی تقریباً مشترکہ ہی نظر آ رہی ہیں، ملک کی معیشت پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، مہنگائی میں کمی لانا چاہتے ہیں، غربت کا خاتمہ سب نے اس کو پرائیورٹی پہ رکھا ہوا ہے، اور عوام کو سستی بجلی کی فراہمی، صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات، یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج پر بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس میں نیا کیا ہے؟ پہلے جو مینیفیسٹوز آتے ہیں اور اب جو آئے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے منشور آئے ہیں، کیا موجودہ حالات میں اور ہمارے جو یہ چیلنجز ہیں اس وقت کے، ان کو پیش نظر رکھ کر ان منشور کو بنایا گیا ہے، اور کیا یہ ڈویبل ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں ایک پریکٹیکل اپروچ نظر آنی چاہیے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس پر آپ عمل بھی کر سکتے ہیں، ورنہ وعدے بہت کیے جاتے ہیں اور ہمیشہ سے ہماری قوم کے ساتھ وعدے جو ہیں وہ کیے جاتے رہے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے؟ صافی صاحب، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو منشور ہمارے سامنے بڑی جماعتوں کے جانب سے جو سامنے آئے ہیں، تو اس میں مسلم لیگ نون کا پہلے اگر ہم تذکرہ کریں تو وہ بہت ڈیٹیل ایک منشور انہوں نے دیا ہے، اور عرفان صدیقی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی شبانہ روز محنت کر کے اس دستاویز کو ترتیب دیا ہے، جو پاکستان کے تمام موجودہ اور مستقبل قریب کے مسائل کا اعادہ اس میں موجود ہے اور اس کا حل بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو اس پہ اسپیشلی جو مجھے اچھی بات لگی کہ ان کے منشور، مسلم لیگ نون کے منشور کا آغاز ہی زراعت کے شعبے سے ہوا ہے، زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کر کے، کسان کو امپاور کر کے، قرضہ جات کی اجرا کر کے، جدید جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، ڈرپ اریگیشن وغیرہ کی، ان تمام چیزوں کا انہوں نے احاطہ کیا ہے، تو ایک وہ بڑی اچھی بات مجھے لگی ہے۔ اور آئی پی پی نے بھی، صافی صاحب، انہوں نے بھی ایگریکلچر کو فوکس کیا ہے، آئی پی پی بھی اس پہ خاصی بات کر رہی ہے، ایس آئی ایف سی بھی اس پہ بہت زیادہ، استحکام پاکستان پارٹی پنجاب میں آپ کو پتہ ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ بھی کر رہی ہے، اسی پہ لیکن بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھیں، یہ میں کہہ رہی ہوں ذرا تھوڑا کمپیریزن کر دیں۔ جی، میں وہی بات پہلے مسلم لیگ نون کی بات کر رہا تھا، اس کے بعد جتنا میرے علم میں ہے، ورنہ اساتذہ بیٹھے ہیں وہ بہتر انداز میں آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ اس دور میں ایسے ہی ہے۔ تو اس کے بعد جو اچھی بات مسلم لیگ نون کے منشور کے حوالے سے ہے
وہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور بیرونی دنیا اسپیشلی جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے حوالے سے جو حکمت عملی اس میں بیان کی گئی، خصوصاً ایران کا تذکرہ اس میں موجود ہے جو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، افغانستان کا تذکرہ موجود ہے، حتیٰ انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے، لیکن کشمیر کے سودا کر کے نہیں بلکہ زمینی حقائق کے مطابق ان کے ساتھ تجارتی اور جو پڑوسی کے طور پہ ہمارے تعلقات ہیں اس کی فروغ کی بات کی گئی۔ یہ چیزیں مجھے بڑی اچھی لگی ہے۔ اب دیکھنا ہے چین کے ساتھ تعلقات کو، بیرونی دنیا کے جو ان کی خارجہ پالیسی کا جو منشور کا جو حصہ تھا، چین ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، ترکی کے ساتھ، سعودی عرب، مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کے ساتھ، یعنی ایک مجموعہ ہے تمام جو ہمارے جو کمپریہنسو مجھے لگا۔ اس کے بعد جو استحکام پاکستان پارٹی کا آپ ذکر کر رہی تھی، منشور کے حد تک ان کی باتیں بڑی پیاری ہے، بڑی دل نشیں باتیں ہیں، لیکن وہی بات کہ عوام اگر ان کو موقع دیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مفت بجلی فراہم کریں گے، زرعی اصلاحات کریں گے، بہت سارے لوگوں کا پیپلز پارٹی بھی یہ بات کر رہی ہے، نون لیگ بھی یہ بات کر رہی ہے اور آئی پی پی بھی یہی 25 کروڑ لوگوں کو مفت بجلی، 300 یونٹ۔ لیکن مسلم لیگ نون کا اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے حل بھی دیا ہے کہ ہم کس طرح جو بجلی مفت دینے کی بات کر رہے ہیں کہ شمسی توانائی کا، آلٹرنیٹ انرجی کا، اور جو گرین انرجی ہے اس کا کس طرح متبادل انرجی کا انہوں نے ایک ذریعہ بھی بتایا۔ اگر 1 کروڑ نوکری کی بات کی ہے تو اس کے ذرائع بھی بتائے کہ یہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں سے نکل سکتی ہے آنے والے 5 سال میں۔ گوچہ بہت مشکل ہے کیونکہ آنے والی حکومت جو بھی آئے گی ان کے سامنے صرف بیرونی قرضوں کا ایک پہاڑ جو ہے $54 ارب کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور اس پہ سود کی ادائیگی ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن مسلم لیگ نون کی اس لیے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ سعودی عرب سے صرف زراعت کے شعبے میں اور مختلف جو باقی شعبہ جات ہے اس میں صرف سعودی عرب سے $10 ارب کی جو ہے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کی جو ہے وہ امید ہے اور امکان ہے۔ اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے دیا وہ بھی بہت ہی ایک اچھا زبردست قسم کا منشور ہے، لیکن عوام اس بات کا منتظر ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے کس طرح اپنے منشور پہ عمل درآمد کرائیں گی۔ اس میں روٹی کپڑے مکان وہی جو پیپلز پارٹی کا روایتی اور واقعی جو بنیادی مسائل ہے اس قوم کے، وہی 3 بنیادی مسائل ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ آج سے 75 سال پہلے بھی ہمارا مسئلہ تھا اور اب بھی وہ مسئلہ ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس دفعہ ایک اچھا پلان ہے اور 5 سال میں وہ روٹی کپڑے اور مکان کا جو وعدہ ہے وہ پورا کر کے دکھائے گی۔ تو اب عوام کا اختیار ہے کہ اب بلاول صاحب اور زرداری صاحب کو موقع فراہم ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا، پی ٹی آئی کا جو منشور ہے اس پہ کچھ چیزیں میرے خیال میں عجلت میں انہوں نے ترتیب دیا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ایک منشور بنایا ہے، مثلاً وزیراعظم کے براہ راست ووٹ کے ذریعے انتخاب، 1 مین 1 ووٹ کے ذریعے۔ چلے آپ کو اگر آپ 2/3 اکثریت بھی لیتے، اگر انہونی ہوتی ہے پاکستان میں تو انہونیاں ہوتی ہے، آپ منتخب تو کروا دیں گے وزیر اعظم صاحب کو، لیکن جمہوری نظام میں جس طرح انتخاب لازمی ہے اسی طرح تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اگر عوام کو اعتماد نہیں ہے قائد ایوان پہ، اس کو ہٹائیں گے کس طرح؟ اس کا کوئی اس منشور کو میں نے ٹٹولا ہے کہ اس میں یہ بتانے کی ہمیں نہیں بتایا نہیں گیا ہے کہ وزیر اعظم اگر براہ راست منتخب ہوتے ہیں تو اس کو آپ ہٹائیں گے کس طرح۔ دوسرے ان کا زیادہ زور آئینی اصلاحات اور ٹروتھ ریکنسیلیشن کونسل ٹائپ کے جو ان کے جو دعوے ہیں اس کے لیے بھی آئینی ترامیم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جو پارٹی ہے وہ 2/3 میجارٹی لے، اور پھر 2/3 میجارٹی کے ساتھ ساتھ جو 73 کے آئین کا ترتیب دیتے وقت تمام سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھی تھی، پھر ان کو تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اتنے بڑے آئینی ترامیم کرنے ہوں گے، تو اس لیے میں اس کو غیر منطقی سمجھ رہا ہوں، مشکل منشور ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کیا سوچ کے یہ منشور پیش کیا ہے، لیکن اوورآل جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے منشور ہے وہ پاکستان کے مسائل کا اس میں تذکرہ بھی ہے اور انہوں نے اپنے طے پہ اس کا حل بھی پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سر ایک کمپیریسن ذرا مجھے کر دیجیے گا کہ جو بڑی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، انہوں نے جو منشور دیے ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں ایک جیسی بھی لگ رہی ہیں، بڑی خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، بڑے زبردست وعدے کیے گئے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو ان پہ عمل درآمد ہو پائے گا؟ سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ عمل درآمد بہت مشکل ہے۔ بیرسٹر گوہر کا ذکر کر رہے تھے نا صافی صاحب، مجھے ہنسی آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کیسے امپلیمنٹ کرائیں گے،
اور پتہ نہیں کیسے، میں نے کہا جی پتہ نہیں کیسے انہوں نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، کہیں اور سے ڈاکومنٹ اس کو جیل تو پڑھوایا گیا ہے کہیں جیل سے ڈاکومنٹ آ گیا، کہیں اور سے آ آپ تو رائے گیا۔ دیں۔ اچھا دیکھیں یہ کیا ہے، یہ جو براہ راست وزیر اعظم منتخب کرنے والی بات ہے، یہ اس کے پیچھے کیا ذہن کام کر رہا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جب یہ پچھلی دفعہ اقتدار میں آئی یہ جماعت، تو اس وقت اقتدار میں آتے ہی ایک پراپوگنڈا شروع ہو گیا کہ ہم صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں، بالکل ایسے ہے نا، اور صدارتی نظام کی طرف جانے کے لیے ایک بہت بڑا پتھر اٹھانے، بھاری پتھر اٹھانے کی ضرورت تھی، وہ تھا ریفرینڈم۔ ریفرینڈم کیوں ضروری تھا؟ وہ اس لیے ضروری تھا کہ آپ کا جو فنڈامنٹلز ہیں پاکستان کے آئین کے، پہلا فنڈامنٹل اس کا نام ہے، اس کا رقبہ ہے، اس کا نظریہ ہے، اور چوتھا ہے اس کا پارلیمانی نظام۔ یہ چار فنڈامنٹلز آپ الٹے بھی لٹک جائیں اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کے آئین کی بنیادیں ہیں، نام، رقبہ یعنی جغرافیہ، اور اس کا نظریہ، اور اس کا پارلیمانی نظام۔ آپ اس کو نہیں بدل سکتے، اور اگر آپ کو بدلنا ہے تو آپ کو بہت بڑا کوئی سٹیپ لینا پڑے گا، وہ ہے ریفرینڈم۔ تو ریفرینڈم بھی نہیں بلکہ دستور ساز اسمبلی بنانا پڑے گا، لیکن آپ کو پہلے مینڈیٹ لینا پڑے گا نا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب چونکہ آپ صدارتی نظام نہیں لا سکتے، تو اب آپ پرائم منسٹر کو براہ راست منتخب کرا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ٹینڈنسی آمرانہ ہے ادھر، یعنی اگر صدر ایک آمر کے طور پہ صدر نہیں آ سکتا تو آپ ایک ڈکٹیٹر پرائم منسٹر لے آئیں۔ صحیح سوال اٹھایا کہ پارلیمانی نظام میں تو ریموول کا ایک طریقہ ہے، آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں یا آپ اس کے خلاف مواخذہ کر لیں۔ ایک آمر جب منتخب ہو جائے گا، آپ کے دنیا میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، تو 90% ووٹ سے منتخب ہو جاتا ہے ایک صدر، بعض معاشروں میں آپ کو پتہ ہے، تو وہ اس کے پھر ریموول کا کوئی طریقہ نہیں ہے، پھر آپ کو جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کو مصر کی تحریک یاد ہے نا، وہ جو وہاں تحریک چلی اور اس کے بعد تبدیلی آئی، پھر یہ صورتحال ہوتی۔ تو ایک تو آمرانہ ٹینڈنسی ہے۔ ایک یہاں میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ابتدائیے میں بڑی خوبصورت سوالات اٹھائے کہ یہ رسم سمجھی جاتی ہے منشور، اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا آپ سے ریفرینڈم وغیرہ کا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے منشور کا دستوری ضرورت سے۔ یہ صرف ایک لوگوں کو آپ نے سبز باغ دکھانا مقصد نہیں ہے اس کا، بالکل ایسے ہی، اس کی دستوری ضرورت ہے۔ اگر آپ نے جس منشور پر الیکشن جیتا ہے، اس منشور کے مطابق آپ کو آئینی ترامیم کرنے کا، فیصلے کرنے کا قوم نے مینڈیٹ دے دیا ہے۔ اگر آپ کے منشور میں وہ سب چیزیں نہیں ہیں جو آپ کا ایجنڈا ہے اصل، جیسے صدارتی نظام لانے کا ایجنڈا تھا، تو پھر آپ کے ہاتھ بند گئے، آپ اس منشور سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو آئینی ضرورت ہے یہ منشور۔ باقی بات بہت اچھا مختصراً سر، اب چونکہ اس پہ زیادہ بات ہو گئی، باقی اب جو ہم پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، آئی پی پی کی بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب کا تو ابھی واضح طور پر نہیں آیا، جماعت اسلامی ہے، وہاں پر کیا آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ کتنا ایک پریکٹیکل اپروچ آپ کو نظر آتی ہے؟ کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ 5 سال کے نون لیگ کے میں دیکھ رہی تھی سارے منصوبے جو ہیں وہ دیا گیا، اس میں مدت بھی انہوں نے بتائی۔ دیکھیں جو جماعت اسلامی کا منشور آیا ہے، تحریک انصاف کا منشور آیا ہے، ایون پیپلز پارٹی کا بھی جو منشور آیا ہے، یا دیگر کسی اور جماعت کا بھی، انہوں نے آئیڈیلزم کی بات کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں۔ جو مسلم لیگ نون کا منشور آیا، اور جسے یعنی عرفان صدیقی صاحب کی قیادت میں 23 کمیٹیوں نے بیٹھ کے بنایا ہے، یہ آپ کے سامنے کسی اور سیاسی جماعت کی اتنی بڑی ایکسرسائز دکھائی نہیں دیتی۔ اور یہ کب سے اس پہ کام کر رہے تھے؟ پھر عرفان صدیقی صاحب نے بتایا کہ پبلک میں سے 7000 لوگوں نے، عام شہریوں نے تجاویز ہمیں دی ہیں۔ تو مسلم لیگ کا منشور ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، مسلم لیگ نظر آتی ہے، تو زیادہ وہ پریکٹیکل نظر آتا ہے۔ جو ان ویٹنگ اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے، ان کے منشور میں آپ کو آئیڈیلزم دکھائی دیتا ہے۔ یہ ان مسلم لیگ کے اور باقی تمام جماعتوں کے منشور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آئیڈیلزم ہے، ادھر پریکٹیکلی اپروچ جو ڈویبل ہے وہ نظر آ رہا ہے۔
ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ کو بھی ایسے لگ رہا ہے کچھ معاشی اصلاحات کے حوالے سے میں چاہتی ہوں اس پہ بات زیادہ نہیں ہو پائی اس پہ بھی تھوڑی سی اپنی دیکھیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور جو ہے وہ بڑا ہیوی منشور ہے لیکن وہ 5 پوائنٹس جو ہیں وہ اس کے گرد گھومتا ہے. نمبر 1 انہوں نے اکانومی کی بات کی ہے, یہ 5 ایز پر مشتمل ہے, یہ 5 ایز. نمبر 1 جو ای ہے وہ اکانومی سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اکانومی کی بحالی کے لیے ایک جامع منصوبے پر کام کریں گے اور جو بحالی کا عمل ہے اس کو مزید تیز کیا جائے گا. اسی طرح یہی بات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ جس طرح سے کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہی بات کی ہے. اسی طرح بات کی ہے جماعت اسلامی نے, اس کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ 10 پوائنٹس کے گرد گھوم رہا ہے اور جماعت اسلامی کا جو منشور ہے 48 پوائنٹس کا ہے. اسی طرح اے این پی کا منشور ہے وہ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں. اچھا استحکام پارٹی کا منشور ہے وہ 13 پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ 5 ایز میں نمبر 1 انہوں نے اکانومی رکھا ہے, نمبر 2 رکھا ہے انرجی, کہ پاکستان میں جو انرجی ہے بجلی جو ہے اس کو سستا کیا جائے گا. انہوں نے مفت بجلی کی بات نہیں کی بلکہ سستا کرنے کی بات کی ہے. نمبر 3 انہوں نے بات کی ہے انوائرمنٹل چینج ای سے, اور چوتھا کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے پاکستان کو بہت متاثر کر رہی ہے, اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. نمبر 4 بات کی ہے ایجوکیشن, کہ پاکستان میں جو ایک عالمی معیار کے مطابق ایجوکیشن ہے, جو یونیسکو نے پاکستان کے ایجوکیشن کے لیے بجٹ مختص کیا ہے کہ جی ڈی پی کا 4% ہونا چاہیے, ہم اس کے مطابق کام کریں گے. اور نمبر 5 جو ای ہے وہ ہے امپاورمنٹ آف یوتھ اینڈ وومن. یہ وہ ٹارگٹس ہیں جو تقریباً ہر پارٹی کے ہمیں منشور میں نظر آتے ہیں, کہ بلاول بھٹو نے بھی یوتھ اور اس کی بات کر رہے ہیں وہ خواتین کی, اور بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت پاکستان میں ابھی بھی مرکزی سطح پر 11 منسٹریاں ایسی ہیں جو ڈیوالو ہونی چاہیے تھیں. وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ان منسٹریوں کو دوبارہ ڈیوالو کریں گے اور 18ویں ترمیم کو مضبوط کریں گے. اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو وسعت دیں گے, اور وہ تاکہ غربت میں کمی کے, آج آئی ایم ایف نے بھی یہی بات کی ہے کہ غربت میں کمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو وسعت دینی چاہیے. اور یہی بات جو ہے پھر جماعت اسلامی مختلف صورتوں میں کر رہی ہے کہ خوشحال پاکستان ہونا چاہیے, خوشحال صوبے ہونے چاہیے, خوشحال معاشرہ ہونا چاہیے, خوشحال خاندان. یہ ان کا خوشحالی کا ایک منصوبہ ہے. تو یہ جو منشور ہیں بظاہر یہ بہت پرکشش نظر آتے ہیں, لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے جب یہ منشور پیش کیا ہے, عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس منشور پر عمل درآمد کے لیے ایک عمل درآمد کونسل بنائی جائے گی, تاکہ اقتدار میں اگر آ گئے ہیں اس منشور پر کیسے عمل کیا جائے گا. تو یہ عمل درآمد کونسل جو ہے پرائم منسٹر کی نگرانی میں کام کرے گی اور اس منشور پر عمل درآمد کے اقدامات کیے جائیں گے. اچھا ہاں وقت ختم ہو رہا ہے, ذرا مختصراً میں بس ون لائنری سر, کس حد تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر منشور پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ کامیابی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی؟ دیکھیں جو منشور پیش کیا گیا ہے اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی منشور جو بھی پارٹی جیتتی ہے تمام کا اگر ہم خلاصہ یہ کریں کہ اگر یہ 25 سے 30% پہ یہ جماعتیں اپنے منشور پہ عمل درآمد کرانے میں کامیاب رہیں گی تو یہ کامیابی ہوں گی, کیونکہ 5 سال کا مدت بہت زیادہ دورانیہ نہیں ہوتا اور اکثر ہماری حکومتوں کو 5 سال پورے ملتے بھی نہیں. سر ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ملتے نہیں ہیں, لیکن اگر آپ صمیم قلب کے ساتھ اپنے ڈویبل کاموں پر لگ جائیں تو پھر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ 2017 میں 6.1 تھا آپ کا جی ڈی پی, تو وہ ہو گیا تھا نا. ٹھیک ہے سر وقت کم ہے, it is possible. آپ لوگ چونکہ ماہر ہیں مجھے ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا ایک آئیڈیا کہ جیسے 25 سے 30% کہہ رہے ہیں صافی صاحب, تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس حد تک بھی اگر عمل درآمد ہو جائے جو وعدے کیے گئے ہیں جو پروجیکٹس ہیں تو اس کو میرا اندازہ یہ ہے, اور جو میں نے مسلم لیگ کا منشور جتنا دیکھا ہے میرے خیال میں اس میں 25 سے 30% والا معاملہ ہی نہیں ہے. انہوں نے وہ باتیں لکھ دی ہیں جو ساری ہو سکتی ہیں. صرف نون لیگ کی بات نہیں کر رہی نا, میں تو اوور آل بات کر رہی ہوں کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں کہ اگر اس حد تک بھی عمل درآمد ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس کو واقعی عمل کرنا چاہتے ہو تو آپ کے بہت سارے دکھ دور ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے وہ تو جو کونسل کی بات ہے نا وہ بڑی اپیلنگ ہے کہ وہ دیکھیں گے. سر واحد بات یہ ہے کہ یہ منشور جو ہیں وہ قوم کے ساتھ ایک عہد نامہ ہوتا ہے. یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ منشور پر عمل درآمد کے لیے بیٹھیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو بٹھائیں تاکہ ان کے منشور کے جو مشترکہ نکات ہیں ان پر عمل درآمد کا آغاز ہو سکے.
ٹھیک ہے، بالکل درست. اور جب منشور آپ بناتے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ سارے کام آپ نے کرنے کیسے ہیں, کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. 50% کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, اگر 25 سے 30% بھی کوئی بھی سیاسی جماعت, کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں, اگر اس پر عمل درآمد کر لے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ہماری سوسائٹی میں وہ ایک بڑی کامیابی ضرور اس کو سمجھا جانا چاہیے. حافظ طاہر خلیل صاحب اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, رشید صافی صاحب, تینوں حضرات میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. ناظرین آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.